बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईस इकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 का पहला शेर है जो कि सिलेबस में शामिल है। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनमें एक लफ्ज़ है गुल यानी फूल। सबा कहते हैं सुबह के वक्त चलने वाली नरम और ठंडी हवा, और काश ये कलमे हसरत के लिए इस्तेमाल किया गया है और रदीफ़ के तौर पर भी यही लफ्ज़ यानी ए काश ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मफ़हूम ये है कि ए बाद सबा, काश गुल को दवाम होता यानी फूल हमेशा खिला रहता तो एक आध दिन बहार और रह सकती थी। मीर ने इस शेर में बेसबाती हयात और कायनात का मज़मून बड़ी ख़ूबसूरती से बांधा है। वो सबा से यानी सुबह के वक्त चलने वाली हवा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ सुबह की ठंडी हवा, काश ऐसा होता कि फूल की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर ना होती, इसका वजूद कुछ देर और मौजूद रहता तो इस तरह मौसम बहार का दौरानिया बढ़ सकता था। फूल मौसम बहार की अलामत है और बहार का मौसम फूलों से वाबस्ता है जिनकी खुशबू और रंगों से फ़िज़ा पर मस्ती की कैफियत तारी हो जाती है। वो फूल जो कली से फूल बनने का कठिन मरहला तय करता है, बड़ी आसानी के साथ पतझड़ का शिकार हो जाता है। इसकी ज़िंदगी महज कली से फूल बनने का सफ़र है। फूल बनने के साथ ही इसका ज़वाल शुरू हो जाता है। हकीकत यह है कि इस शेर में शायर ने कायनात और कायनात में मौजूद अशिया के फ़ानी होने का जिक्र किया है, और साथ ही उस तरह भी इशारा किया कि खुशी और मुसरत के लम्हात इंतहाई मुख्तसर होते हैं, इतने मुख्तसर कि इंसान जी भरकर इन लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हो सकता। जैसे कि एक शायर ने खूब कहा, हवाले के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, ये जो एक दो बहार के दिन हैं, ये जो एक दो बहार के दिन हैं ज़िंदगी में शुमार के दिन हैं। यानी बहार के दिन ज़िंदगी में थोड़े ही अरसे के लिए आते हैं और उसके बाद इनका ख़ात्मा हो जाता है। आम तौर पर खुशी के लम्हात बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, जबकि गम का मौसम हमेशा तवील ही होता है। इस तरह भी इशारा मिलता है कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार और बेसबात है। इंसान को भी इस दुनिया में आए 2 ही रोज़ होते हैं कि मौत आकर उसका गला दबोच लेती है। ज़िंदगी में बहार के दिन इंतहाई मुख्तसर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। ऐ काश कलमा हसरत है जिससे ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात का इजहार होता है। गुल से यहाँ हयात व कायनात की बेसबाती का इस्तारा भी लिया जा सकता है जो फ़ना के सफ़र की तरफ गामज़न है। कायनात और इसके तमाम मज़ाहिर फ़ना होने वाले हैं, हर अरूज को ज़वाल आना अटल है। फूल की ज़िंदगी भी चंद लम्हों के लिए अरूज पर होती है और चांदी घड़ियों के बाद इसके अरूज का सफ़र ज़वाल की तरफ गामज़न हो जाता है। बेसबाती हयात और कायनात का मज़मून ऐसे मुआशरों में ज़्यादा मौसर अंदाज में पनपता है जो सियासी, इक़्तिसादी या मुआशरती सतह पर ज़वाल का शिकार हो। मीर का अहद भी ज़वाल और इन्हितात का शिकार था, इसलिए असरी सूरत हाल इनके दाखिली जज्बात से मरबूत होकर उनकी शायरी में दर आई है। शेर नंबर 2 है कि ये जो 2 आँखें मुंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार ए काश। 2 आँखें यानी दोनों आँखें मुंद गई का मतलब है बंद हो गई। वाह होना यानी खुल जाना। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि मेरी दोनों आँखें जो मौत के बायस बंद हो चुकी हैं, काश एक बार महबूब की आमद पर खुल सकती। इस शेर में इश्क का रिवायती तसव्वुर गूंजता हुआ सुनाई देता है, जिसमें महबूब का ये शेवा है कि वो हमेशा आशिक पर जफ़ाएँ करता है, बेतवज्जही बरतता है और आशिक बेचारा तमाम मसाइब को बर्दाश्त करता चला जाता है। वह इन दुखों को बैस फ़ख्र समझता है और वो पूरी ज़िंदगी महबूब के दीदार के लिए तरसता रहता है, लेकिन महबूब कोई नरमी नहीं करता। आशिक भी महबूब के दिए हुए ज़ख्मों को इश्क की सनद के तौर पर संभाल के रखता है। ज़ख्मों की शिद्दत के बैस आशिक मौत की आगोश में पहुँच जाता है और फिर ऐसे में उनका आना जो है वो लाजमी हो जाता है। मसलन जब वो महबूब का इंतज़ार करता है और महबूब उसके मरने से पहले नहीं आता, तो इस तरह आप हवाले का शेर भी लिख सकते हैं कि मेरे मरने के बाद आओगे, मेरे मरने के बाद आओगे, क्या ज़माने को मुँह दिखाओगे। इस शेर में शायर ने इंतहाई दुख के आलम में अपनी बदबख्ती का इजहार भी किया है कि मैं सारी ज़िंदगी जफ़ाएँ बर्दाश्त करने के बाद महबूब के दीदार की हसरत लेकर रुखसत हो गया हूँ। ज़िंदगी में कभी हर्फ शिकायत ज़ुबान पर नहीं ले आया। मेरी आँखें जुदाई के सितम बर्दाश्त करने के बाद बंद हो गईं। काश एक मर्तबा महबूब का दीदार कर लेती और महबूब एक दफ़ा आकर मुझसे मुलाकात कर लेता।
کاش کہ مجھے میرے محبوب کا دیدار میسر ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ ایک اور حوالے کا شعر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پہ میری اب، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پہ میری اب، تجھے اے زندگی میں لاؤں کہاں سے۔ عاشق کی خواہشات کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، اب اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش محبوب اس کی موت پر آ جائے اور اس کی دونوں آنکھیں ایک دفعہ کھل جائیں تاکہ وہ جی بھر کر محبوب کا دیدار کر سکے اور یہ بھی دیکھ سکے کہ آئے محبوب اس کے غم کا اظہار کر رہا ہے یا خوشی کا۔ اسی طرح آخری وقت آ جاتا ہے، جیسے کہ ایک شعر ہے کہ آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ شاعر موت کو گلے لگا لیتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کاش محبوب اس کے مرنے کے بعد ہی اسے دیکھنے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ محبوب اس کے مرنے کے بعد پچھتا رہا ہو۔ تو غالب کا ایک شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس شعر میں الفاظ کی نشست و برخاست بہت عمدہ ہے، یعنی مند جانا اور واہ ہونا دو ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے صنعت تضاد معکوس کی خوبصورت شکل پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ کیننے سے مراد ہے یہاں کسی نے، اور شمار کرنا یعنی حساب کتاب رکھنا یا گننا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مصائب شمار کرتا ہے، کاش میرے غم کو بھی کوئی حساب کرتا اور میرے غموں کا بھی کوئی مداوع کرتا۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود ہر شخص اپنی ہی ذات کے حصار میں گم رہتا ہے اور دوسروں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایثار اور بھائی چارے کا جذبہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہر کسی کو اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا تو حساب ہے، اپنے غم تو سبھی گنتے ہیں لیکن میرے غموں کا شمار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے غم لا تعداد ہیں اور ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ گنتی سے بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے یہ تصور ابھرتا ہے کہ اس دنیا میں ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے، جس میں ہر کسی کا دائرہ توجہ اس کی اپنی ذات پر مرکوز ہے۔ اپنی ذات کا خول اسے دوسروں کی تکلیف پر نظر کرنے سے روکتا ہے۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے غموں کا حساب کر لیتا تو اسے پتہ چلتا کہ مجھے زندگی میں کس قدر مصائب اور مصیبتوں کا سامنا ہے۔ میر تقی میر ویسے بھی اپنی شاعری کے حوالے سے اور اپنی شاعری کے موضوعات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو صاحب کہ میر میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو صاحب کہ میر میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ یہ حوالے کے طور پر شعر لکھا جا سکتا ہے۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن تکالیف اور مصائب سے میرا سامنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے اتنے غم اور دکھ سہے ہیں جو گنے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر لوگ میرے غموں پر توجہ دیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ان کی نسبت میرے غم کہیں زیادہ ہیں، لیکن افسوس کسی نے میرے غموں کو شمار ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محبوب کے حوالے سے بھی اس کے اندر پہلو نکلتا ہے کہ محبوب کاش میری تکلیفوں میں میرا ساتھ دیتا اور میرا غم گسار ہوتا۔ مثلا ایک حوالے کے طور پر یہ شعر لکھا جا سکتا ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ دکھوں اور غموں کی کیفیت میں غم جانا اور غم دورہ یعنی دنیا کا غم دونوں کے اثرات موجود ہیں۔ شاعر کے غموں اور تکلیفوں کا حساب کتاب اس لیے بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ ان کا حساب کرنا ہمیشہ ناممکن ہوتا ہے۔ چند مصیبتوں کا تو حساب رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے قدم قدم پر غموں کا سامنا ہو اس کے غموں کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر میں میر کا جو سماجی شعور ہے وہ ابھرتا ہوا سامنے آتا ہے، جہاں انتشار اور زوال اور انحطاط کے باعث ایک نفسا نفسی کی کیفیت تھی اور ہر کوئی خود کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ 4 ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ نثار یعنی قربان کر دینا۔ زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، کاش میں نے اسے اپنے محبوب پر قربان کر دیا ہوتا۔ یہ بھی پہلو دار شعر ہے اور اس میں عشق مجازی یعنی روایتی عشق اور عشق حقیقی دونوں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی فنا ہونے والی ہے، عارضی ہے اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم تھوڑے ہی عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں یہاں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ایک بالکل سرائے کی طرح ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد واپس لوٹ جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک نہ ایک دن انسان کو رخصت تو ضرور ہی ہونا ہے اور اس معاملے میں انسان مجبور ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر انسان کا اختیار ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی مختصر زندگی کو وہ کسی بلند مقصد کی خاطر قربان کر جائے۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کر دے تو اس کی زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا، اور یہ عشق کی معراج بھی ہوگی۔ اپنی جان دے کر عشق کی راہ میں سرخرو ہو جائے۔ مثلاً حوالے کے طور پر بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسرا جو اس کے اندر پہلو نکلتا ہے وہ عشق مجازی کا ہے۔ محبوب سے مراد محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے جو مجازی محبوب ہے اگر اس سے وہ عشق کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے تن من اور دھن کی بازی لگا دے، اور اس کو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کی خوشیوں کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ تو جہاں اس میں عشق حقیقی کا پہلو نکلتا ہے وہاں عشق مجازی کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلاً جس طرح کہ ایک شعر یہاں پر دیا ہوا ہے، میرے پاس بھی موجود ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے جو کریں فدا تجھ پر، ہمارے پاس کیا ہے کہ جو کریں فدا تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ دونوں پہلو بیان کر سکتے ہیں، عشق حقیقی کی راہ میں بھی جان قربان کر دینا اور ساتھ عشق مجازی میں بھی جان قربان کر دینا، تو دونوں پہلو یہاں پر نکلتے ہیں، اس لیے یہ ایک پہلو دار شعر بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ راہ سخن یعنی بات کرنے کا طریقہ، اور شعار طریقے کو بھی کہتے ہیں، اور راہ سخن شاعری کو بھی کہتے ہیں کہ اگر محبوب کو یا میرے دوستوں کو شاعری کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ میرے دل کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ شعر و شاعری سے لگاؤ محبوب سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شعر کہنے یا سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے بات کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ شاعری ایک ایسا لطیف جذبہ ہے جو نازک جذبات و احساسات کا آئینہ ہوتا ہے۔ شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں معنی کا ایک سمندر موجود ہوتا ہے، اور مفہوم کی ایسی پرتیں ہوتی ہیں جو نئے سے نئے زاویے ہمارے سامنے لاتی رہتی ہیں۔ رمز و ایما کی ایسی کیفیت اور اس کی وسعت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ شعر کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار میں آسانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ سمندر میں کوزے کو بند، یعنی جس طرح کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ لیکن جب محبوب ہی شعر کو نہ سمجھتا ہو تو بیچارہ شاعر جو ہے یا جو عاشق ہے وہ اپنے دل کی بات محبوب تک کیسے پہنچائے۔ وہ مثلاً ایک شعر ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ تو اسی طرح غالب کا بھی ایک شعر ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر محبوب شعر کے پردے میں اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار مجھ پر کرتا اور میں بھی اپنے دلی جذبات کو آسانی سے اس پر واضح کر دیتا تو ہم دونوں کے درمیان ایک اچھا پہلو نکل سکتا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ میں اپنی ہر بات کو شعر میں کہنے کا عادی تھا اور میرا محبوب اس کو شعر و شاعری سے کوئی شغف ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دکھوں کو وہ کبھی جان ہی نہیں سکا اور میں تنہا رہا، اکیلا رہا۔ تقی میر کی یہاں نصاب میں شامل غزل نمبر 2 کا آخری شعر ہے کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ شش جہت کا مطلب ہے پوری اطراف یا پوری دنیا یا 6 سمتیں۔ عام طور پر 4 سمتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی دائیں بائیں آگے اور پیچھے، لیکن یہاں محبوب نے 6 سمتیں استعمال کی ہیں، یعنی اوپر اور نیچے بھی، یعنی چاروں اطراف سے مراد تو 4 طرفیں ہوتی ہیں لیکن 6 اطراف سے مراد یعنی ساری دنیا، اور 2 4 کا مطلب ہے آمنے سامنے ہونا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ کاش کہ میری محبوب سے ملاقات ہی نہ ہوتی تو آج میں اتنی پریشانیوں کا شکار نہ ہوتا اور یہ پوری کائنات مجھ پر تنگ نہ ہوتی۔ شاعر کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم نے جب سے عشق کی وادی میں قدم رکھا ہے تب سے یہ دنیا ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے اور مجھے ہر قدم پر مشکلات اور مصائب کا سامنا رہتا ہے۔ عشق ایک مشکل عمل ہے، ایک آگ کا دریا ہے جو عبور کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ یہ صبر آزما کام اس لیے مشکل ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیوں کو سہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ اس سے مراد حیات بھی ہو سکتی ہے کہ کاش ہم اس دکھوں بھری دنیا میں کبھی آتے ہی نہ، کہ ان مشکلات سے 2 4 ہی نہ ہونا پڑتا۔ دنیا میں کوئی بھی مقام ایسا نہیں کہ جسے وہ جائے پناہ سمجھ سکے۔ انسان عشق کی پرخطر وادی میں قدم رکھتے ہی مسلسل مصیبتوں کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔
مسلسل مشکلات کے باعث اسے وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کاش ہم عشق میں ہی نہ پڑتے تاکہ ان مصائب سے ہمارا بالکل کوئی سامنا ہی نہ ہوتا اور ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کاش کا لفظ یعنی حسرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو غالب کا ایک شعر ہے، کیونکہ عشق کے اندر صبر اور عشق کے اندر جو ہے وہ اپنی تمنا کو مارنا پڑتا ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کریں خون جگر ہونے تک۔ یا یہ شعر بھی لکھا جا سکتا ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یا اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو یہ عشق مجازی کے حوالے سے ایک بہترین